नाना की लाइव चला वीडियो लाइव चल रही है चला जो उनको अता नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो नेमतें दी थी उनके हवाले से आज एक मुख्तसर एक वाक़या इंशाअल्लाह फिर जो है सो यूँ हुआ कि शाम के अंदर वक्त के बहुत बड़े एक वली थे, उन्होंने शहर दमिश्क से जो है वो निकले और शाम के पहाड़ों पे जाके वहाँ जो है वो चिल्ला किया और खलवत और रोज़लत की। तो उनके जो फ़कीर और मुरीदीन होते थे वो उनसे मिलने फिर वहाँ जाते थे और वो लोगों में इज़्दिहाम में रश में मखलूक में नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं कुछ लोगों में बैठ कर काम करते हैं। तो जिस तरह सैयदना महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा कुरान करीम उठाया और मुसल्ला आपके साथ था, तो आप जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि ला आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल तेज़ी से। तो आपने फरमाया कि बगदाद को छोड़ के मैं मैदानों में जा रहा हूँ। तो क्यों? आपने फरमाया यहाँ पे लोग जो हैं वो मुनाफिकत बहुत बढ़ गई और मैं बोलता हूँ उन लोगों पर जो वो उन पे असर नहीं होता और वो खुदा के करीब ही नहीं होते। तो मैं इनकी अंदरूनी हालात देखता हूँ तो जो है वो यानी मुझे तकलीफ होती है। तो आप फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आपको इलाम हुआ कि आपको इनके दरमियान में बैठ कर हम बंदों को हमारा तारुफ कराना फिर वापस। तो इस तरह कुछ सूफिया उनको हुक्म होता है वो वापस आते हैं, बाकी जिनको जैसा हुक्म होता। तो वो बगदाद के वो शेख शाम में जाके दमिश्क में पहाड़ों में बैठ गए। तो उनके एक मुरीद थे, बहुत बड़े ताजिर थे, वो आए वहाँ पर और उनसे आके सवाल किया कि मैं बगदाद को जा रहा हूँ बहुत बड़ी तजारत के मामले में, आपका कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर हुक्म कीजिएगा, मैं वापसी में लेते आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि एक शेर है कि अगर तू दखलत बगदाद सल्म शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला, जब बगदाद में दाखिल हो तो बस वहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको उस शेख को मेरा सलाम पहुँचा देना और उनको एक बात कहना कि मेरे लिए दुआ कर, ठीक है। और वो जो ये जो दरवेश थे जिन्होंने ये कहा, जाहिद थे, वो सब दुनिया और सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे बैठे थे, इन्होंने सिर्फ दो चीज़ें ली थी अपने साथ। एक उनके पास वुज़ू करने के लिए लोटा होता था और दूसरा उनके पास एक मुसल्ला होता था। सब कुछ छोड़ आए थे, सब कुछ तर्क कर आए थे और कोई चीज़ भी नहीं थी, बस ये दो चीज़ें होती थी। और जब यानी नमाज का वक्त होता तो वो लोटे से वुज़ू करते थे और वो रख देते थे और उसके बाद फिर मुसल्ले पे आके नमाज अदा करते थे। इस तरह उनका सारा वक्त ऐसे गुजरता, कोई दूसरी शय नहीं थी। वो दाखिल हुआ बगदाद में ताजिर, उसने पता पूछा, वो आया तो यहाँ पर जिस एरिया में आज हम बैठे हैं यहाँ आया। यहाँ जैसे आया तो उसने दूर से देखा बहुत बड़ा मैदान और बहुत रश है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मखलूक आ रही है जा रही है और खुसूसन यहाँ पर जो है वो मेहमान खाने तामीर हैं और बागात भी होते थे सैयदी महबूब सुब्हानी के। वो सब देखे, उसने कहा कि मेरा शेख जो है असल वली वो है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके पास एक वुज़ू के लिए लोटा है और एक उसके पास मुसल्ला है और सब कुछ छोड़ बैठा है दुनिया से बिल्कुल कट कर। और यहाँ पे शेख ये उन्होंने कहा इनके पास तो सिर्फ दुनिया है, दुनिया इमारतें हैं, बागात हैं, लोग हैं, ये क्या है? उसने ये पहले ख्याल किया। तो ये वाक़या इमाम बरज़ंजी ने भी लिखा है और क़लाइदुल जवाहिर में भी है और बहजतुल असरार मारूफ किताब। उसके अलावा जो है ये हुआ कि वो अंदर दाखिल हुआ तो एक गुलाम मिला। गुलाम एक तो दरवाजे पे महबूब सुब्हानी का गुलाम कायम होता था हमेशा, उसका नाम था मुज़फ़्फ़र। वो खादिम, उसकी ड्यूटी होती थी सारी हयाती महबूब सुब्हानी की, वो उसको हुक्म था कि वो मदरसतुल कादरिया के बाहर खड़ा होता था और आप उसको रोटियां देते थे हर रोज़, गरम गरम रोटियां यूं आस्थाने से पकती थी, वो लेता था। और उसके बाद बहुत बड़ा पानी होता था साथ, वो यानी उस वक्त में जो मट्टी के ड्रम होते थे वो साथ होते थे।
اور وہ بس سیدی کا حکم ہوتا تھا محبوب عثمانی کا کہ اگر کوئی پیاسا آئے تو اس کو فوراً ندا دینی ہے کہ کوئی پیاسا آئے تو فوراً اس کو ندا دو کہ آ کے یہاں سے پانی پی جائے. اس کا صرف اتنا کام ہوتا تھا اور وہ نماز ادا کر کے پھر آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ ندائیں دیتا تھا. تو وہ اگر کوئی بھوکا ہے حل من جائے آؤ اس کو کھانا دیتے تھے. اسی طرح پھر کہتے تھے محبوب عثمانی کہ ان کو کہنا کہ اگر کسی کو پوری روٹی کھانی ہے, کھانا کھانا ہے, یہ تو صرف ایک روٹی تھی, بریڈ تھی, لیکن پورا کھانا صحیح طرح کھانا ہے تو اسے بولنا کہ تم نا مدرسے کے دروازے سے اندر چلے آؤ. تو وہ اندر آتا تھا نا, جو اندر آتا تھا, بعض تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم جلدی جا رہے ہیں, لیکن اکثر کہتے تھے کہ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اندر آؤ. اندر جیسے جاتا تو وہ بیٹھتا دسترخوان پہ, تھوڑی دیر کے بعد وہ ماحول محبوب سبحانی کے سارے فقراء کا اس کو ملتا, محبوب سبحانی کے بارے میں کچھ چیزیں سنتا, شوق ہوتا کہ میں شیخ کی زیارت کروں. جاتا تو آپ درس دے رہے ہوتے, درس میں بیٹھتا گرفتار ہو جاتا. پھر پاکستان سے بھی ہر سال آتا, پھر ہندوستان سے بھی ہر سال آتا, پھر آپ کی طرح یو کے سے بھی ہر سال آتا, وہ ایک دفعہ میں قابو ہو جاتا. اس طرح آپ کی محبت ہوتی تھی, نگاہوں پہ اس طرح توجہ ہوتی تھی. تو اس طرح ہے کہ آج بھی ہم سیدی خالد کو ہم دیکھتے ہیں, مرشدی کریم کو, سیدی عبد الرحمن کو دیکھتے ہیں, سیدی عفیف الدین کو, سیدی ہاشم الدین کو, ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کھچا آتا ہے, پھر ہم آ جاتے ہیں. تو اس طرح اس وقت غوث پاک ہوتے تھے, محبوب سبحانی ہوتے تھے, آپ اندازہ لگاؤ وہ عالم کیسا ہوتا ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنی جالی کے قریب بٹھا دیا ہے, ہمیں کتنی بڑی سعادت ملتی ہے. سیدی خالد دامت برکاتہم علیہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اتنا شرف دیتے ہیں, محبتیں دیتے ہیں. تو مولانا روم نے فرمایا کہ بادشاہ تخت سے نیچے اتر کے فقیر اور مسکین کے ساتھ بیٹھ بھی جائے نا تو اس غلام کو خیال رکھنا چاہیے کہ تم غلامی ہو, وہ تخت پہ بیٹھے یا نیچے بیٹھے وہ بادشاہ ہی رہے گا. وہ قربتیں دیتے ہیں, وہ کریم ہیں, اور ہم ان کی کریمی کے سائے کے نیچے عیب چھپائے بیٹھے ہیں. یہ نہیں بولنا ہے کچھ بھی. تو اس طرح وہ جیسے داخل ہوا, اس نے کہا یہاں تو بہت بڑا نظام ہے, دنیا ہے, میرا شیخ حسن بلی. اس کو خادم ملا, خادم جیسے ملا تو خادم نے کہا کہ محبوب سبحانی کا ایک نظام ہے. اس نے کہا مجھے ملاقات ارجنٹ میں کراؤ. تو کہا نظام یہ ہے کہ تمہیں فرسٹ کھانا کھلایا جائے, اور عراق سے باہر کے بندے کو پہلے آپ کا حکم ہوتا ہے کہ آرام کرایا جائے, کہ وہ تھکا آتا ہے, اور اس کو آرام کے بعد کھانا آرام, پھر ریسٹ کر کے اٹھے گا نا تو پھر اس کے ساتھ ہم ملاقات کریں. پہلے ایسے تھوڑی ہوتا تھا 2 گھنٹے میں آئے تو زیارت کی تو فلائٹ بھی ہے چلا جائے گا, نہیں, آئے تو پھر مہینہ بھی رہتا ہے, ہفتہ بھی رہتا ہے, تو اس کا آرام کا دن تو ہوتا ہی ہے. تو اسی لیے اس کو ریسٹ کراتے سکون سے, پھر یہ اپنے کام کاج کر کے کچھ دن رہ کے پھر جائے گا, تو اس کو آپ اپنے آستانے میں آرام کراتے, اس طرح محبت دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ لقمۃ واحدۃ فی بطن جائع خیر من تعمیر 1000 جامع. آپ نے فرمایا 1000 میں جامع, مساجد, مدارس ایک طرف تعمیر کر دوں اور ایک بھوکے کو ایک نوالا کھلا دوں, تو وہ عمل مجھے اس سے زیادہ پسند ہے. سیدنا محبوب سبحانی تو اس طرح نا ان کو بلا کے کھلاتے تھے, پیار دیتے تھے, محبت دیتے تھے. اور مولانا روم نے فرمایا کہ ہر گھڑی ہماری جو ارواحیں ہیں اور ہمارے دل ہیں, قال اطعمنی فانی جائع, رومی مثنوی میں کچھ اشعار فارسی سے عربی بھی لاتے ہیں, قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ روح سے اور ہمارے دل سے یہ آواز آتی ہے ہر وقت. کیا آواز آتی ہے کہ جلدی کرو, جلدی کرو, تم نے نفس کو سب کچھ کھلایا پلایا ہے, جب اس نے طلب کی ہے تم نے کھلایا ہے, اس نے تمہیں اپنا رنگ دکھایا ہے, تباکاریاں دکھائی ہیں, اور ہاں روح کھینچتی ہے اس آواز کو ہر وقت اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو خوراک اور طعام ہے نا وہ مجھے دیکھیے, وہ مجھے ذکر دو, وہ مجھے اپنے رب کی یاد دو, حضور کا ذکر دو, محبوب سبحانی کی مجلسیں دو, ان کی نصائح دو, ان کی جو ہے وہ کلام دو, ان کی تربیت کے ان کی جملے دو, ان کی جو ہمیں واقعات ہیں وہ دو, وہ جو ہمیں
اپنا جو ہے وہ یعنی تلقین کرتے تھے، وہ دو، یہ جو صحبتیں اور یہ جو ذکر ہے، روح کہتے ہیں وہ مجھے دو، تو تم نے نفس کو جو اس کے ہر برائی اس نے طلب کی دے دی، تو اس نے تمہیں تباہ کر دیا، خدا سے دور، رسول اللہ سے دور، اپنے ہر ایمان ہدایت سب سے دور کر دیا، خیرات برکات سب کچھ میں تمہیں تباہ کر دیا، تم مجھے دے کر دیکھو تو میں تمہیں اپنے کمالات دکھاؤں، اپنے رب سے بھی قریب کروں، مصطفیٰ سے بھی قریب کروں، تمہیں ایمان و ہدایت کی لذتیں بخش دوں۔ تو یہاں پر وہ جیسے اندر آیا، سرا کیا، اٹھا، اس کے بعد اس کی ملاقات، وہ گیا شہر میں کچھ اپنے تجارت کے کام کر کے آیا، اور آپ نے آ کے سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز سے ملاقات کی، تو رش تھی، سیدی خالد سے آپ آج کی رات جاؤ ملاقات کرو، اتنی رش ہے کہ آپ کو ہاتھ دیں گے بیٹھیں گے، لیکن گفتگو بہت مشکل سے ہو پائی، تو ملاقات ہوئی، ملاقات میں یہ ہوا کہ آپ نے اس کو ایک جبہ تحفے میں دے دی اور کہا انشاءاللہ کل ہم نا تفصیلی گفتگو کریں گے، آج مہمان ہے تو رش۔ وہ چلا گیا اور وہ تاجر تھا، تاجر نے دیکھا یہ جبہ، یہ کپڑا، یہ تو بڑا قیمتی ہے اور میرا تو بہت کام ہو سکتا ہے، اگر گفٹ میرا ہو گیا نا، میں مالک ہوں، اس کو وہ بازار میں، قیمتی بازار میں جا کے اس کو بیچ دیا اور اس کو ہزاروں یعنی دراہم ملی، تو وہ خوش تھا کہ میرا تو بہت اچھا کام ہو گیا ایک ملاقات میں، تو اگلے دن بھی چلا جاؤں گا، کوئی تحفہ بھی ملے گا، کام بھی ہو جائے گا، سلام اور دعا۔ تو وہ اگلے دن پھر حاضر ہوا، جیسے حاضر ہوا تو محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جبہ اسے پھر گفٹ میں دیا، سیم۔ وہ حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ تو محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا سنو، تم یہ بازار میں بیچ آئے تھے اور اس وقت یہ وقت کے حاکم بھی اتنا مہنگا نہیں پہنتا ہے، میرے فقیر اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے آتے تو سب سے قیمتی شے لے کر آتے ہیں۔ میرا ایک فقیر گیا، اس نے وہ جبہ خریدا جو مجھے انہوں نے گفٹ کیا تھا، میں نے تمہیں دیا، تم نے بیچا، پھر بازار میں گئے، کہا سب سے قیمتی دو، کہا سب سے قیمتی کل ایک بیچ کے گیا ہے، وہی نکال کے دیا، وہ میری حاضر میں خدمت کیا، اور یقین کرو مجھے قیمت والی چیزوں کی تم سمجھتے ہو پرواہ نہیں، میں پھر بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو آپ کی یہ بات دیکھ کے وہ حیران ہوا، اس نے کہا سیدی کام یہ تھا کہ شیخی یسلم علی وقال یدعو لو، وہ کہتا ہے کہ میرے جو شیخ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سلام بھی دیجیے گا اور میرے لیے وہ دعا کریں، تو آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ادفع کا دعا کرتا ہوں، دعا ہاتھ اٹھائے، تو یوں میں سبحانی نے ہاتھ اٹھائے اس ولی کے لیے اور کہا اللہم ادفع عنہ حب الدنیا، اللہم ادفع عنہ حب الدنیا، اللہم ادفع عنہ حب الدنیا، یا اللہ اس سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اب وہ رونے لگا، پریشان ہوا، کہا عجیب ہے، وہ میرا شیخ، اس کے پاس ایک لوٹا وضو کا ہے، ایک مسلح ہے، اور یہ تو اتنی بڑی عمارتیں، اتنا بڑا لوگ آ رہے ہیں، باغات ہیں، سارا کچھ، اتنے بڑے آستانے بنائے انہوں نے، یہ دنیا، اور میرے اس کے شیخ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دنیا کی محبت ہے۔ شیخ کی دنیا کہاں ہے؟ ان کے اندر دنیا ہے ہی نہیں۔ اس نے سوچ میں لگ گیا، کیسے کیسے دعا کی انہوں نے؟ تو وہ واپس شام آیا، اور جیسے شام آیا تو شیخ سے ملاقات کی، پہاڑوں میں گیا اور شیخ سے جا کے جیسے ملاقات کی، کہا ایک آدھ چیز ہدیہ ودیہ لے آیا ہوں۔ شیخ نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ ما قال شیخ عبد القادر هل يدعو لي، انہوں نے میرے لیے دعا کی کیا؟ انہوں نے میرے لیے کچھ کہے کلمات؟ وہ بتائیں۔ تو کہا ہاں، لیکن وہ میں نہیں بتاتا، وہ ایسی بات تھی اس کو پسند نہیں تھی۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ تو کہا انہوں نے کہا کہ شیخ لیکن عجیب ہے، وہ کیسے کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ سے دنیا کی محبت کو نکال دو، حالانکہ آپ کے پاس تو دنیا، آپ سب سارا ورثہ ملکیت سب کچھ، گھر بچے بار سب چھوڑ کے یہاں پہ صرف ایک لوٹا ہے، اور آپ کے پاس وہ وضو کرتے ہیں اور عبادت کے لیے لے کر آئے اسی کو، اور مسلح، دنیا آپ کے پاس ہے نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا نکال دے شیخ کے دل سے، اور وہ شیخ جعل یبکی، رونا شروع ہوا، اور انہوں نے کہا صدق شیخ عبد القادر، اللہ سچ کہتے۔ وہ کہتے سید کیسے سچ کہتے؟ کہا واقعی جب میں وضو کرتا ہوں
تو لوٹا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے میرا مصلی کوئی اٹھا نہ جائے، اور جب میں مصلی پہ آتا ہوں نماز پڑھنے تو پوری نماز میں مجھے خیال ہوتا ہے میرا لوٹا کوئی اٹھا نہ جائے۔ تو کہا یہ آپ نے دیکھ کر کہا کہ اس کو ابھی لوٹے اور مصلی کی دنیا میں یہ بھی چیز ان کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، یا اللہ یہ چیزیں بھی اس کے دل سے نکال دیں، اور اس جگہ جو یہ لوٹے کا تصور کرتا ہے کھونے کا، خدا کی یاد کو بھولنے اور کھونے کو اس کو خوف رہے اسے، اور جہاں مصلی کے کھونے کا خوف رکھتا ہے ادھر خدا یاد رہے اسے۔ تو محبوب سبحانی کے پاس یہ سارا نظام ہوتا تھا، ہم آپ سب سنتے ہیں کہ وہاں 70,000 لوگ سنتے تھے، بیٹھتے تھے کلام، اور جو آپ اس وقت اسپیکر وغیرہ کچھ نہ ہوتا، میں اسپیکر کے بغیر ابھی کلام کروں تو وہاں سنائی سی نہیں دے گا، لیکن آپ کے زمانے میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے اور آپ کلام کرتے تھے بغیر کسی اسپیکرز کے، بغیر کسی اس وقت نہ کیمرہ نہ کچھ۔ جو پہلا بندہ صف میں سنتا تھا وہ آخری صف میں بھی اسی طرح سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا کہ جب بندہ فرائض کے بعد نفلات کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، رب کریم نے فرمایا، حدیث قدسی بخاری شریف، جب محبوب بنتا ہے تو میں اس بندے کا کنتو لسانہ الذی ینطق بہ، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا، اور بولنے کی طاقت، بولنے کی رینج، وسعت وہ مجھ رب کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان محدود اللہ۔ ہوگی پھر نہیں ہوگی، تو وہ جہاں تک چاہے اللہ اس زبان کے ذریعے وہ آواز پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رنگ میں رنگا ہے۔ اب محبوب سبحانی جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی، آپ کو آپ نے باہر کچھ ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا، جب آپ واپس آئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ پڑھ کے آئے، ماشاءاللہ بہت جگہ سے آپ پڑھے، تو اس کے بعد آپ نے علم یعنی اپنے نکات بیان میں، لیکن آپ نے پھر اترے تو آپ نے کہا کہ لوگوں پہ اتنا اثر نہیں ہوا، اور آپ کرتے ہیں بیان تو لوگ جو ہے روتے ہیں، ان پہ گریہ زاری کی کیفیت آتی ہے، ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سافرت الی العالم، پورے جہان میں آپ نے سفر کیا، اپنے فرزند کو فرما رہے تھے، هل سافرت الی هنا، کہا کہ ادھر سفر کیا ہے کبھی؟ کمال ہے، ان کے ذریعے سے ان کو بیچ میں رکھ کے سب سے خطاب کیا، بیسکلی بات ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا اذا صعدت علی المنبر، 70,000 لوگ سنتے تھے، آپ فرماتے جب میں منبر پہ بیٹھتا ہوں محبوب سبحان، تو کلام کی ابتدا نہیں کرتا ہوں جب تک میں 2 جملے نہیں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلا سیدھی طرف مجھے کان میں آواز آتی ہے، تکلم یا عبد القادر نحن معک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عبد القادر کلام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے پھر بائیں طرف مجھے آواز آتی ہے کان میں، تکلم یا عبد القادر نحن نسمعک، اے عبد القادر کلام کرو، کوئی سنے نہ سنے لیکن ہم آپ کا کلام سنیں۔ سبحان اللہ۔ تو بخاری شریف کی حدیث کا اگلا جملہ کیا تھا، اگلا حصہ کیا تھا؟ کنت سمع الذی یسمع بہ، اور پھر اس محبوب بندے کے کان اس کا ہوتا ہے لیکن سننا، اس کی وسعت، اس کی قدرت، اس کا جو احاطہ ہے وہ مجھ رب کا ہوتا ہے۔ تو محبوب سبحانی منبر بغداد پہ بیٹھتے تھے اور آتی تھی سماوات سے جو آواز، وہ ادھر بیٹھ کر محبوبیت کی مقام کی وجہ سے سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح محبوب سبحانی کی مجلس میں جب 70,000 لوگ بیٹھتے تھے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ادھر آئے ہیں، 100 لوگ 200 لوگ اس کمرے میں موجود ہیں، تو آپ بابا جان کے ہم ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، ہم سیدی خالد مرشد کریم زیدہ شرف ان کے پاس آئے ہوئے، تو ہمیں سب اس ایک روم میں آنے والے کو ضرور پانی بھی دیا گیا، کھانا بھی دیا گیا، ہمیں کچھ جو ہے وہ جگہ بھی دی گئی بیٹھنے کے لیے، صحیح۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جب 70,000 لوگ بیٹھتے تھے
تو ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہوگا. لنگر وسیع تھا اور ان کو وہاں پر پوری طرح بیٹھنے کی جگہ 70,000 لوگوں کی کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. تو آپ کے پاس آستانہ بھی بہت بڑا تھا اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں بھی دی تھی, ہر طرح کی رزق بھی دی تھی. جو آتا تھا وہ بیٹھتا تھا, اس کو جگہ بھی ملتی تھی, اس کو کھانا بھی ملتا تھا, اور آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا لوگوں کو کھلانا پلانا. روحانی بھی دلوں کو کھلاتے تھے, ظاہری بھی بھوکوں کو کھلاتے تھے. تو اصل ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب لوٹ کر جائیں, آپ کے خطبے میں آپ نے فرمایا, آپ لوگ, آپ نے بالکل غضب فرمایا اور جلال میں آ کے کہ آپ لوگ نفاق کو پال رہے ہو, میرے سامنے آتے ہو, میں کلام کرتا ہوں تو روتے ہو, گریازاری کرتے ہو, اور تم پر بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح دکھاتے ہو, اور باہر جاتے ہو کوئی مسکین ملتا ہے تم سے تھوڑی سا جو نا ایک نوالا مانگتا ہے تو اسے دھکا دے دیتے ہو. تو ہمارا مقصد یہاں سے ہم جب وہاں جائیں, اپنے گھروں کو جائیں, تو اس اخلاق کو, اس نرمی کو اور اس محبت کو یہاں سے لے کر. سبحان اللہ.